इंशाल्लाह आज हमारे साथ मौलाना हफीज़ हफीज़ रहमान साहब मौजूद हैं। फलाही हैं आप, मदरसा फलाह से फ़ारिग हैं और रियाज़ में अमीर भी रह चुके हैं जमात के। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। ये असल में एक मुहिम जारी है वहाँ पर हिंदुस्तान में, मजबूत फैमिली मजबूत समाज के नाम से। तो इसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम रखा गया है इसी उन्वान पर कि किस तरह हम अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं और किस तरह हमारी फैमिली को जो है ना क्या उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपनी फैमिली की तामीर कर सकते हैं और इसको जो है ना मजबूत बना सकते हैं। और ये दोनों इंटरलिंक्ड है, फैमिली और समाज। तो आइए बगैर और ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, इंशाल्लाह मौलाना से सुनते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होते हैं। मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब फलाही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम्हारे ख़ानदान बनाए, कबीले बनाए, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में मौज़्ज़त वो है जो तुम में तक़वे में ज़्यादा है। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका। अपनी हिकमत के ख़मो पेश में उलझा ऐसा, अपनी हिकमत के ख़मो पेश में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़ो ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। मौजूद सामीन, आज जब फैमिली सिस्टम पर और सोसाइटी के डायमेंशंस पर आपसे गुफ्तगू होगी तो जाहिर बात है उसमें अच्छी खासी तनकीद या तहलील उस माशरे की होगी जिसका आज डोमिनेशन है, जिसकी तहजीब, जिसका तमद्दुन, जिसका कल्चर, जिसकी सकाफत आज माशरे के लिए एक आइडियल हैसियत है। और मेरे मुखातब चूँकि अक्सर इस वक्त आज की मीटिंग में वो लोग हैं जो उस तहजीब से बराह रास्त हर तरह से वाकिफ़ हैं, नज़री तौर पे भी और अमली तौर पर भी। इसलिए जब मैं उस तहजीब पर बार बार अपनी गुफ्तगू करूँगा तो वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अजनबी चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैं बहुत से वो पहलू उजागर करने की कोशिश करूँगा जिसमें हमारे सामने तकाबुल आ जाए। इसलिए कि मैं अगर दीगर मज़ाहिब और दीगर सकाफ़तों पर गुफ्तगू करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगा उसका। उसकी वजह यह है कि आज उसका रेलेवेंस दुनिया के एक एक कोने और एक एक गांव में उसका रेलेवेंस ख़त्म हो चुका है। जाहिर है मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, जिस इलाके में रहता हूँ और कुछ दिनों से मैं यहीं रह रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि चूँकि मैं जिस जगह रहता हूँ वो जगह अर्बन और रूरल तहजीब का संगम है। तो मैं 10-15 मिनट के अंदर ही रूरल एरिया में दाखिल हो जाता हूँ। तो वहाँ और शहरों में कोई फ़र्क नहीं है सकाफ़तों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने और दुनिया की इंफॉर्मेशन के एक्सप्लोजन ने पूरे माशरे को बिल्कुल ये समझिए वाकई जो कहा जाता है ये एक गांव की हैसियत इसको दे दी।
اب آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر فیملی کی تعریف کیا ہے. فیملی کی تعریف ہمارے ہاں اس کی 3 ڈائمینشنس ہیں. یعنی یہ کہ جس طرح سے ایک عمارت ہوتی ہے تو اس عمارت میں چھت ہوتی ہے، فرش ہوتا ہے، طول ہوتا ہے، عرض ہوتا ہے اور ہائٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اسی ڈائمینشن پہ آپ فیملی کو مرکب حیثیت میں پیش کر سکتے ہیں. یعنی یہ کہ میاں بیوی، بچے، اس کے بعد ماں باپ، اور اس کو آپ اوپر تک لے جائیے اور اسی میں بہن بھائی، اور اس کے بعد ادر ریلیشنس. کیونکہ ان تمام پہلوؤں سے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہدایات ہمیں ملتی ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی ڈھانچہ جو ہمارے ہاں مسلم تہذیب میں فیملی کا بنتا ہے. لیکن جب سے دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی خاص طور سے خاص طبقے کا ڈومینیشن ہوا ہے، تو چونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلم دنیا اس کو ہم ہر طرح سے غلام بنا چکے، اس کی معیشت پہ حملہ کیا، اور سب کے سب جو ہیں IMF، ورلڈ بینک، WTO اور جس طرح کی دنیا کے اندر اور معاشی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر وہ محکوم ہو گئے. انہوں نے سیاسی سسٹم کو پوری طرح سے یرغمال بنا دیا. اسی طرح سے انہوں نے جو دیگر ادارے تھے، تعلیمی ادارے، ان سب کو بالکل پوری طرح سے قابو میں کر لیا. صرف ایک فیملی سسٹم ایسا ہے یا سماجی نظام ہمارا ایسا ہے مسلمانوں کا اور کسی حد تک مشرق کا کہ اس پر وہ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہیں، لیکن وہ حملہ آور ہو نہیں پا رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ابھی مؤثر ہو نہیں پا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز تباہ کر دی اور ان کے ہاں ظاہری سسٹم تباہ ہو گیا، تو ان کے اندر یہ حسد پیدا ہو. اور یہ حسد جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر شیطان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جو پہلو میں آپ کے سامنے ابھار کے پیش کر رہا ہوں، اس پر غور کیجیے کہ یہ جو بنیادیں ہوتی ہیں اور یہ جو کانسپریسی چلتی ہیں نا، تو اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے جو ابتدائے آفرینش اور تخلیق آدم سے اس پہلو کو وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہے، اور اس کا یہ روپ اور اس کا یہ رول جو ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہ ہر جگہ جہاں انسانوں کے خون میں ہے، وہ پوری سوسائٹی کے اندر وہ حملہ آور ہے. تو اصلاً یہ جو تہذیب ہوتی ہے، یہ ثقافتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ کے جو اہداف اور ٹارگیٹس ہوتے ہیں، تو ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھ کے چلیے کہ اس میں بنیادی طور پر وہ فطرت کی مست شدہ تصویریں ہوتی ہیں جس کو وہ ہمارے اندر جاگزی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کی جبلت، ان کی نیچر اسی طرح کی بن چکی ہوتی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی انسان جس بود و باش کو اختیار کرتا ہو، جس رہن سہن کو اختیار کرتا ہو، یا جو اس کی آئیڈیالوجی ہو، جو اس کا نظریہ ہو، وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. تو جب اپنے لیے جسٹیفائی کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسروں بھی اس کو جسٹیفائی کریں. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہا گیا کہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے کہ تم فحش کام کرو اور وہ تمام کام کرو جو اس کو مطلوب اور مقصود ہیں. اور پوری ابلیس کی مشیر شورا آپ نے سنی ہوگی، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اس لیے کہ حافظ ناموس زن، یہ جو ہے یہ زن کی عزت اور عفت کا محافظ ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو آج فیملی کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ خاص طور سے اقوام متحدہ کے رول کے بات کی گئی ہے. مجھے وہ یاد آ رہا ہے وہ زمانہ
جب میں سعودی عرب میں یونائٹڈ نیشنز میں کام کر رہا تھا تو اس زمانے میں چونکہ یو این ڈی پی کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس سے چونکہ ہم متعلق تھے، ہمارے کچھ دوسرے کام تھے، لیکن یہ کہ ہمیں ان کی ایکٹیویٹیز کا اندازہ ہو جاتا تھا تو اسی زمانے میں 95 وغیرہ میں اور 90s کے خاص طور سے آخر میں جب یہ گلف وار ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی کئی کانفرنسز ہوئیں جو خاص طور سے ویمن رائٹس اور اسی طرح سے فیملی سسٹم سے متعلق تھیں، بیجنگ کانفرنس، کیرو کانفرنس، اور اس کے بعد جتنی بھی کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں معاشرتی سسٹم ہیبیٹائٹ کانفرنس کہ دنیا کے اندر رہنے اور سہنے اور رہائش کی کیا اسٹینڈرڈ ہوں، اس کی کیا ویلیوز ہوں، اس کو بھی بنیاد بنایا گیا تھا اور اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ بلکہ یہ تعریف تک وہاں کی گئی تھی اور اس پر لوگ باقاعدہ اس کی تائید کر رہے تھے کہ فیملی وہ نہیں جو بایولوجیکل ریلیشن سے قائم ہوتی ہے، خون کے رشتے نہیں ہوتے ایسا، بلکہ یہ کہ لوگ ایک ساتھ رہنے لگیں اور کہیں بھی رہنے لگے وہ ایک معاشرہ ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ لیونگ پارٹنر کا جو کنسیپٹ ہمارے سامنے آیا اور جس کو پریکٹیکل طور سے آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے تو ایک معمول کی سی چیز بن چکی ہے. اسی لیے نیوکلیئر فیملی کی ایک اصطلاح استعمال ہوئی، پارٹنرشپ فیملی کی ایک اصطلاح استعمال ہوئی، میٹری فوکل یہ اصطلاح استعمال ہوئی، مونوگیمس فیملی، پولیگیمس فیملی اور فیملی بائی چوائس، چوزن فیملی جو خاص طور سے سیکس جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور خاص طور جب پوسٹ ماڈرنزم کی اصطلاح باقاعدہ اس کے لیے استعمال کی گئی اور پوسٹ ماڈرنزم کے بعد باقاعدہ یہ جو بات آئی کہ مرد سے شادی کر لے، عورت سے شادی کر لے، اور اس کے لیے باقاعدہ LGBT کی ٹرمنالوجی استعمال کی گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ اس میں یہی پہلو ہے کہ اب اندازہ ہو نہیں پا رہا کہ باپ کون ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سو کی تو مائیں ان کو چھوڑ جاتی ہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ماں کون ہے. تو اس لیے جینڈر کی تعریف بدلی گئی. اب ظاہر ہے کوئی جینڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعد میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، اس کو بھی جو ہے بالکل واقعی ہر جگہ سے ختم کر دیا جائے گا. خود ہندوستان کی جو عدالت عالیہ ہے آپ دیکھیں کہ وہ ایک انتہائی مشرقی ماحول سے متعلق ان کا پوری کی پوری روایت رہی ہیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے وہ ویسٹرن دباؤ میں ہیں اور چونکہ نظام بھی ہمارے یہاں سیکولر اور ویسٹرن ہے انگریزوں کا دیا ہوا. اور اس سے زیادہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بنیادی طور پر رکھی تھی کہ اب تو ہر چیز جو ہے وہ اسٹینڈرڈ یعنی کہ اسٹینڈرڈ بن جاتی ہے. اسی لیے وہاں بھی ہمارے ہاں بھی اور خود مسلم ممالک میں بھی اسی سلسلے میں جو ہے سیکس کی جو ہم جنس پرستی وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک جنس ایک ساتھ رہنے لگے اور وہ شادی کر لے تو اس کو غیر قانونی ہونا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ جو میں نے جو آپ کے سامنے شروع میں آیات پیش کی تھی، تو اس سے بنیادی طور پر ہمارے سامنے وہ پہلو ابھر کے سامنے آتا ہے جو ہمارے ہاں فیملی یا یہ کہ خاندان یا یہ کہ سماج کی بنیاد ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اس کی پوری تفصیلات ہیں، اس میں شاید آپ کے سامنے بہت سے پہلو ایسے ہوں جو اس وقت غیر متعلق سے ہوں، لیکن یہ کہ اس سے متعلق یہ جو پہلو ابھار کے پیش گیا ہے، ایک بات تو یہ دیکھیے کہ یہ سورہ حجرات ہے جہاں جگہ جگہ مسلمانوں کے انٹرنل جو مسائل ہیں اور اس میں جو خرابیاں در آ سکتی ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے، اور وہاں پر
یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور سب کو بتایا گیا ہے کہ سب ایک ہی کنبہ ہیں۔ اسی لیے بنیادی طور پر اسی کو آج دنیا کی ہیومن ویلیوز میں یہ قدر متفق علیہ ہے کہ جنس ہو، رنگ ہو، نسل ہو، زبان ہو، اس کی بنیاد پر کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں۔ قرآن کریم اسی کو ابھار کے پیش کرتا ہے۔ خود آپ دیکھیے کہ حجۃ الوداع، اس میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے اور جو کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کا مینیفیسٹو، منشور اعظم، اس میں جو آپ نے بات پیش کی ہے کہ لوگوں لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر ولا اسود الا بالتقوی۔ یہ کسی کالے اور کسی گورے کو اور کسی عربی کو کسی عجمی پر اور وائس ورثہ کوئی جو ہے برتری نہیں ہے، کوئی سپیریورٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ تقوی کا لفظ آپ استعمال کر لیجئے، اس پہلو کو میں آپ کے سامنے، اس تقوی کے اس پہلو کو میں آپ کے سامنے ابھار کے، یعنی کہ کسی اگر وہ موقع ملا تو آج ہی میں اس پہلو کو ابھار کے پیش کروں گا کہ یہ جو فیملی میں تقوی کا جو لفظ آتا ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے یہاں ایک بڑی بیس کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ آج کی میٹریلسٹک سوسائٹی میں جب فیملی پہ گفتگو ہوگی اور یہ کہ انسانی سوسائٹی پہ گفتگو ہوگی تو تقوی کا لفظ جو ہے وہاں نظر انداز ہو رہا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو خرابیاں ہیں وہ بنیادی طور پر پیش آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ اسی پر گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایڈجیول، جو ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے اور اس نے اسلام پہ بڑے رقیق حملے کیے ہیں، بہت زیادہ توہین کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے جب یہ انسانیت کا مینیفیسٹو دیکھا اور جب حجۃ الوداع کی اسٹیج پہ جب وہ پہنچتا ہے اور جب وہ یہ پورا کا پورا واعظ سنتا ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں آج جاہلیت کے تمام دستور میرے پیروں کے نیچے ہیں، لوگوں نے میں نے تمام رسمیں مٹا دی، میں نے سب کا سود حرام کر دیا، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود حرام کرتا ہوں، اس کو ناجائز قرار دیتا ہوں، اس کو انلیگل قرار دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ پورا خطبہ اور اس خطبے کی ایک ایک شق، بلکہ لگتا یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے وہیں سے اس سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ہیومن قدروں اور انسانی قدروں پر گفتگو۔ تو یہی مستشرق اور اسلام پر حملہ کرنے والا کہتا ہے کہ دنیا میں انسانیت کے درس تو بہت سن، دنیا میں ہیومن ویلیوز کی گفتگویں تو بہت سنی، بڑے بڑے انسانی مورخین اور انسانی دانشور ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی دانش اور ان کا استدلال ہماری نگاہوں اور ہماری کتابوں میں ملتا ہے، لیکن محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس پہلو کو پیش کیا، اور پیش ہی نہیں کیا بلکہ اسے پریکٹیکل کر کے دکھایا، نہ صرف کہ پیش کیا بلکہ اس کا ایک نمونہ پیش کر کے دکھایا، اور بات اس وقت یہ آپ حجۃ الوداع میں یہ بات پیش کر رہے ہیں بالکل فیئر ویل اسپیچ ہے، اور اس سے پہلے یہ پورا کا پورا نظام آپ پیش کر چکے تھے، ظاہر ہے یہ آخری زمانے کا خطبہ ہے، لیکن کہ اس سے پہلے آپ پورا وہ نظام قائم کر چکے تھے۔ تو اس نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں کہا کہ ہم نے جیسس آف ناتو رائٹس، مسیح ناصری کے خطبے بھی سنے، ان کے پہاڑی کے واعظ بھی سنے، ان کی ہیومن قدروں کی داستانیں بھی سنی، اور ان کی پوری زندگی سے بھی گزرے، لیکن جو شان اور جو آن بان اور جاہو جلال یہاں میں نظر آتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس نے جو گفتگو کی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص بالکل سرنڈر کر چکا ہے اور بالکل اپنی پیشانی کو جھکا چکا ہے، اور بالکل اپنے آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں استسلام کی جو پوزیشن ہوتی ہے کہ مکمل طور پر ہر طرح سے اپنے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، اس نے وہ پہلو اس کو وہاں پر ابھار کر پیش کیا۔
ایک پہلو چونکہ جب گفتگو ہوگی تو ظاہر ہے ہم مذاہب کے سلسلے میں اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھیں گے کہ جہاں تک یہودیت کا معاملہ ہے تو یہودیت میں ظاہر ہے چونکہ یہودی جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے متعلق مذہب ہے، اس کا جو زور ہوتا ہے پوری کی پوری آپ تورات کو یا ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں گے تو اس میں قانون، شریعت، رسوم و رواج اسی کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ وہاں پر ورلڈلی لائف بنیاد ہے تو اس لیے جگہ جگہ وہاں کو ایک چیز کی رسمیں ملیں گی، اسی لیے قرآن نے اسے اس اغلال یعنی کہ توق اور بندھن، زنجیریں اور یہ جو ہے یہ اس پہلو کو ابھار کے پیش کیا ہے۔ تو وہاں تو یہ پہلو نمایاں ہے، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں جو مذاہب ہیں اور جو مذاہب کی شکل بنا دی گئی ہے خاص طور سے کرسچینٹی میں، تو اس میں ترک دنیا کا پہلو ہے، تو ظاہر ہے خاندان سے گریز ہے، فیملی سے فرار ہے۔ یہی حال ہندوستانی مذاہب کا ہے، چاہے وہ سناتن دھرم ہو یا یہ کہ آج کا کوئی بھی کوئی مذہب کی کوئی شکل ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، سکھزم ہو، جو اسی سے جو مذاہب نکلے ہیں، تو اس میں یوگی، جوگی، آپ کے لامے، بھکشو، فقیر، ان سب کا تعلق فیملی سے نہیں ہوتا۔ خود مہاتما بدھ نے خود یعنی کہ اپنی شاہی زندگی چھوڑ دی اور وہ پہاڑوں اور غاروں اور جنگلوں بیابانوں میں نکل گیا، تو اس لیے فیملی کا سسٹم وہاں ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام نے اس کے درمیان ایک توازن قائم کیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہودیت کی مثال دی تھی تو اس کی یہ کہ وہاں پر بات جو گفتگو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی ہوتی ہے، آخرت کے سامنے جواب دہی اور روحانیت، اس لیے تقوی کا جو پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا نا، اس میں ایک پہلو یہ بھی رکھ لیجیے، بعد میں آپ کے سامنے اسی پہلو کو پھر ماروں گا، یعنی ایک پہلو یہاں رکھ لیجیے کہ ان کے ہاں تقوی کا پہلو نہیں ہے، ان کے ہاں تو غلبے اور تمکن کا پہلو ہے، اور ایک رسوم و رواج کی اگر گفتگو ہے تو اسی موضوع پر ہے اور اسی پہلو سے ہے۔ تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ توازن کا پہلو اختیار کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں جب گفتگو کی گئی ہے تو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس پہلو کو ابھارا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو ابھارا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، یہ پہلو، اور اسی کے ساتھ ساتھ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اے لوگوں یہاں پر یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، پھر یہاں تقویٰ آ گیا، اور پھر یہ نہیں بلکہ اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں خاندان دیا، اور یہی نہیں بلکہ اس اللہ کا تقویٰ جب تم شادیاں کرتے ہو، جب تم رشتے جوڑتے ہو تو اس میں اللہ کو شامل کرتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب ہو، اور خاص طور سے جو سیمیٹک مذاہب ہیں، یہودیت کا اتفاق سے میں اس سلسلے میں مطالعہ نہیں کر سکا کہ ان کے ہاں جب نکاح ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے خدا کا تصور ان کے ہاں چونکہ بہت اجلا ہے تو اس میں خدا کو شامل کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہاں تک کہ ہندو مذہب میں بھی، چونکہ یہ تو شکلیں وہیں سے آئی ہیں نا، تو اس میں جب شادی کرتے ہیں تو اس میں خدا کو شامل کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس فیملی کا جب سسٹم ابھارا جا رہا ہے اور جب اس گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو کہا گیا ہے کہ جب شادیاں کرتے ہو اور جب رشتے مانگتے ہو اور رشتے جوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تمہاری فیملی بن گئی اور خاندان ایک تشکیل پا چکا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم اسی کی بنیاد پر رشتے مانگتے ہو، اسی لیے ان رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آیت ہے، اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر ایک جگہ ومن آیاتہ ہی، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، اور کیوں بنائے، اس کے لیے بنیادی بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ ظاہر ہے یہ میں اس پہلو کو بڑا ابھارا کرتا ہوں کہ لوگ عام طور سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ آخرت سینٹرک ہے،
خاص طور سے ہمارے ہاں ہمارے ایک دانشور جاوید غامدی صاحب اس پہلو کو بہت ابھارتے ہیں کہ دنیا سے کیا تعلق، اور خاص طور سے اس پہلو سے کہ اصل تو چیز یہ ہے کہ آخرت، لیکن ایک اسلام خود دنیا سینٹرک ہے. تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اور جو بھی معاشرہ اور جو بھی سوسائٹی اور جو بھی قانون اسی دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے اور اسی کی جدوجہد کرنی ہے اور اسی کو موٹو بنانا ہے، اسی کو ٹارگٹ بنانا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ نمازیں اور یہ روزے یہ اس کی ایک بنیادی طور پر ان کی یہ خود اپنی جگہ ہدف ہیں، یہ خود اپنی جگہ مقصود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی مقصود ہیں. آپ خود یہ دیکھیے کہ ہم نے تمہیں رشتوں میں جوڑا دے تسکنو الیہا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. تو رشتوں میں جوڑ کے سکون کہاں حاصل ہوگا؟ یہیں تو ہوگا. یہ انجوائمنٹ، یہ سیٹسفیکشن، کسی طرح کا بھی انجوائمنٹ ہو، چاہے وہ مینٹل ہو، وہ فزیکل ہو، یا کوئی بھی اس کی جو کوئی بھی شکل ہو، تو اس کا جو بنیادی چاہے وہ مادی پہلو ہو یہی کہ روحانی پہلو ہو، تو یہ پہلو نمایاں کرنے کا ہے کہ تسکنو الیہا کہ تم سکون حاصل کر سکو. یہ سکون کہاں ہوگا؟ اس دنیا میں ہوگا. اور اس کے لیے پورے کے پورے اسلام نے وہ قوانین دیے ہیں، اور قوانین کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ نمازوں کی تفصیلات نہیں ملتی، زکوٰۃ کی ڈیٹیلز نہیں ملتی، حج کی ڈیٹیلز نہیں ملتی، اور نہ روزے کی ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کب کیسے ٹوٹے گا اور کیا شکلیں ہوں گی. لیکن یہ کہ جہاں تک بات ہے معاشرت کی، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ بنی اسرائیل کی مختلف رکوع، اور سورہ حجرات، سورہ طلاق، اور بڑی تفصیلی احکام. خود آپ دیکھیے وراثت کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون بہترین نفع کرنے والا ہوگا، بلکہ بتا دیا کہ اسے پتا ہے کہ جو جس کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ پوری تفصیلات دے دی کہ وراثت تقسیم کیسے ہوگی. کیونکہ انسان آج جو وراثت کے سلسلے میں جو مختلف قوانین بنتے ہیں جہاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے مغرب میں اگر لیونگ پارٹنر کیسے رہ رہے ہیں تو جس طرح سے کلیم بن جاتا ہے بیوی کا، یہی کہ دوسرے جوڑے کا بیوی کا جو کلیم بن جاتا ہے، تو اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو صورتحال ہے اس میں زیادہ دن تو ہم رہ نہیں سکتے، تو اس لیے جائیداد میں اور پراپرٹی میں کلیم بن جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس پہلو کو ابھار کے پیش گیا ہے. اسی لیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ مودۃ و رحمہ، پھر تسکن الیہا کے بعد کہا ہے کہ وجعل بینکم مودۃ و رحمہ. اب آپ دیکھیے اس کا تعلق بھی کہاں سے کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی. مودت سے مراد محبت، اس کا خاص طور سے جو تعلق ہے وہ فزیکل ہے، اس کا ایک جنسی پہلو نمایاں ہے. اور رحمت کا جو پہلو ہے اس میں رحمت و تراحم کا پہلو اور شفقت کا پہلو. ذرا اس میں ایک نئی بات آپ کے سامنے اپنے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں، اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کہیں مفسرین اس سلسلے میں کچھ رائے دے سکیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ مودہ میں پہلو جنسی پہلو نمایاں ہے، اور خاص طور سے جوان. لیکن رحمت کا جو پہلو ہے یہ عام زندگی میں چلتا ہے، اور خاص طور سے جب بڑھاپا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اولاد اور والدین کا تعلق ہوتا ہے، بوڑھوں کا جو تعلق ہوتا ہے، تو اس میں رحمت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. اس پہلو میں بھی میں آپ کے سامنے اس تقوی کے پہلو کو ابھاروں گا کہ اس میں بھی وہ پہلو تقوی کا نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے. یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ تمہارے لیے اس طرح کا بنا دیا کہ تم اس سے مفر نہیں کر سکتے. اور جہاں اس سلسلے میں ڈس بیلنس ہوا ہم طرف نے مشاہد کے ساتھ آتی رہتی. اس لیے جو ایک بڑی بات کہی ہے کہا کہ اور اس بھی الگ ہیں، ذمہ داریاں الگ ہیں، جہاں تک بلکہ بعد میں اس کو کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی کام کرے گا میں اس کا اجر ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. اور قرآن میں اور جگہ بھی پھر یہ نہیں
مسلمین، مسلمات، قانتین، قانتات، سائحین، سائحات، عابدین، عابدات، پیش کیا گیا۔ اور یہ نہیں بلکہ سورہ حجرات میں تو آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ نساء کا تذکرہ آیا ہے، خصوصی طور پر جب گفتگو ہو رہی ہے کہ انٹرنل جب معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو فیملی کے سلسلے میں اس پہلو کو ابھار کے پیش کیا گیا ہے۔ خوشگوار خاندان کے سلسلے میں یہ کہ اسٹرانگ فیملی کے سلسلے میں کچھ پہلو بڑے نمایاں ہوتے ہیں، اور یہاں بھی وہ پہلو میں آپ کے سامنے ابھاروں گا، جس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ فزیکل پہلو، اس میں مادی پہلو نمایاں ہے۔ خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مرد اور عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایموشنل پہلو ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا بایولوجیکل ریلیشن ہوتا ہے اور انہیں کے درمیان رہتا ہے، تو ظاہر ہے ان سے ایموشنل تعلق ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے اسپریچول پہلو، یہاں بھی اب تقوی کا پہلو نمایاں کروں گا۔ یعنی یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج جو مادی زندگی ہے اور مادی نقطہ نظر ہے، وہاں پر ان لوگوں کو بڑا ابھار کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی حیثیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے جو لوگ معاشی لحاظ سے خاندان میں زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس پہلو کو ابھارا ہے کہ تمہارے خاندان میں جو زیادہ متقی ہو، اور متقی سے مراد صرف نہیں ہے کہ انسان کی عبادات، اس کی عبادتیں، اس کے سجدے، بلکہ پوری زندگی اس کی متوازن ہو، وہ معاملات میں اچھا ہو، عبادات میں اچھا ہو، زندگی کے ہر لمحے اور ہر شعبے میں اور اس میں نمایاں ہو، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا پہلو وہاں نمایاں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے بوڑھوں کی قدر ہوتی ہے، اور بوڑھوں کی قدر کے سلسلے میں چونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے جمائمہ کی مثال دوں گا۔ جمائمہ جو کہ عمران خان کی سابقہ بیوی ہیں، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں وہ پاکستان میں رہا کرتی تھیں، تو انہوں نے اس زمانے کی اپنی یادداشتیں قلم بند کی تھیں اور اس میں تذکرہ کیا تھا، کیونکہ وہ بہت خوش تھیں، وہ اس خاندانی نظام سے، اس پورے معاشرے سے، وہاں کی مختلف انہوں نے تکلیفیں جہیں، لیکن یہ کہ اس خاندان کی جو معاشرتی اور اس خاندان کا جو اٹیچمنٹ اور اس کی جو سماجی بنیادیں تھیں ان کو بڑا اٹریکٹ کرتی تھیں، تو انہوں نے لکھا تھا کہ عجیب، یہ صورتحال عجیب ہے کہ جب میں پاکستان میں رہتی ہوں تو اکرام نیازی جو عمران خان کے والد ہیں، وہ ان سے سب خاندان کے لوگ مشورہ کرتے ہیں، اور بڑے وہ خوش رہتے ہیں اور سب کا وہ احترام کرتے ہیں، چھوٹے بچے ان سے اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کو کتنا بڑا ایک سہارا ملتا ہے اور کتنا ان کو سکون ملتا ہے ہر طرح سے، اور ان کو بھی سکون ملتا ہے، دونوں کو، بچوں کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی اور ان کو بھی، اور ان کی ایک حیثیت ہے اور ان کا پورا رول نمایاں ہوتا ہے۔ اور جب میں انگلینڈ میں آتی ہوں تو اب ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے، والد ہیں نمبتا اس وقت زندہ ہے نہیں، لیکن یہ کہ اس زمانے میں کہ ہمارے والد بھی نہیں ملتے اور ہم الگ آ کر کے رہتے ہیں، کیونکہ سیگریگیشن ہے اور وہ الگ اپنا گھر ہوتا ہے، اس میں آ کر کے رہتے ہیں اور وہ معاشرتی اور سماجی رابطے منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس میں ہر کسی کی اپنی اہمیت ہے، اسی لیے 3 ڈائمینشنز کی میں نے جو گفتگو کی آپ کے سامنے، وہ 3 ڈائمینشنز میں یہ پہلو نمایاں کرنے کا ہے۔ ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مرد کو اگر قوام بنایا گیا ہے، اور یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ایک طرح کا درجہ حاصل ہے، تو درجے سے مراد تفوق نہیں ہے، اصل میں درجے سے مراد تفوق نہیں ہے، درجے سے مراد یہ کہ اس کو ایک مزید کیٹیگری مل گئی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں وہ آرگومنٹ دے دیا گیا، کیونکہ وہ ارن کرتا ہے، وہ کما کے دیتا ہے۔ الفاظ تو قرآن میں اس سلسلے میں آ گئے ہیں، بما کسب کے الفاظ آئے ہیں، کسب کا لفظ آیا، کسب میں جو کسب کا لفظ ہے عربی میں اس کی بڑی جامعیت اس کے اندر، اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، تو یہ بات اس پہلو میں اس کو ابھار کے پیش گیا ہے کہ یہ اگر ظاہر ہے اگر کبھی یہ قادر اور تمدنی ارتقاء میں
عورت اگر اپنے آپ کو شیئر کرنے لگے اور باقاعدہ شادی کے موقع پر جب شادی ہو تو وہ طلاق کا حق لے سکتی ہے. وہ پہلے تو ہمارے سامنے معلوم ہے. اور تمدنی ارتقا ہو اور کبھی عورت شیئر کرنے لگے خاندان کی تو وہ اپنے جو ہے ڈومینیشن اور جو اگر وہ اختیارات ہے تو وہ اختیارات تو اس صورت میں جو ہے وہ واپس بھی لے سکتی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر چونکہ جو نیچرل چیز ہے اس میں یہ پہلو رہے گا. اسی لیے اتھارٹی اگر ہے تو اس میں وجہ یہ ہے کہ لائبلٹی مرد کی لائبلٹی عورت ہے. اسی لیے ہمارے فقہا نے اگر یہ بات کہی ہے, کسی بنیاد پہ کہی ہے, یہ شاید اس زمانے کا تمدن ہو کہ مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن بیوی اپنے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اس لیے کہ بیوی مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے. تو ایک پہلو تو یہ نمایاں کرنے کا ہے. اس میں جو ہے ایک بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ جہاں یہ صورتحال خاندانی ختم ہو رہی ہے اور معاشرے کی ناہمواری ہو رہی ہے, تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک سروے آیا کہ اس میں اب خاندانی طور پر عورتیں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی, شادی شدہ نہیں رہنا چاہتی, بلکہ یہ کہ 50% خاندان تو بغیر شادی کے اب رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں. اور اسی طرح سے 20% عورتیں وہ ہیں جو چاہتی ہی نہیں کہ ان کے بچے پیدا ہوں, اور 25% عورتوں نے تو چاہا کہ صرف ان کا ایک بچہ ہو, کیونکہ انہوں نے اتنی لائبلٹیز لوگوں نے بڑھا لی ہیں اور اس طرح سے معاشرہ جو ہے چونکہ خاندان کا دائرہ کار مختلف ہو چکا ہے. اس لیے اسلام میں جو دائرہ کار ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ عورت کا دائرہ کار انٹرنل جو فیلڈ ہے اس میں زیادہ ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کو آپ گھیر دیں. قرآن جب بات کرے گا تو پریفرنس کی بات کرے گا, ترجیح کی بات کرے گا. معاشرے کے اس پہلو کو نمایاں کہ اس میں بھی تقوی کا پہلو ہوگا. اس کے جانتے ہیں, معلوم ہے کہ مخلوط معاشرہ اور مخلوط سوسائٹی اور عورت کا بھی اگر نکلی تو ظاہر اس کے جو مفاسد ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. فرائڈ پہ تو لوگ بہت زیادہ, یعنی کہ فرائڈ اور ڈاروین کو ویسٹ تو بہت زیادہ ابھار کے پیش کرتا ہے, لیکن فرائڈ نے تو خود بات پیش کی ہے. اس نے تو کہا ہے کہ جنسی داعیہ سب سے زیادہ مضبوط داعیہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کی بھی, تو اس میں بھی اس نے اسی پہلو کو ابھار کے پیش کیا ہے کہ اس میں جنسی داعیہ ایک بہت بڑا, اس لیے وہ پوٹینسی کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس پہلو کو تو نمایاں کرتے ہیں لوگ, لیکن اس سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ جو نکلنے کے بعد اور جو حدود ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے جو ریپرکشنس ہو رہے ہیں تو اس پر وہ ڈیفینسو ہے. چونکہ وہ بات میں نے کہی کہ چونکہ شیطانی وساوس اس میں شامل ہیں تو ہر چیز کو جسٹیفائی تو وہ کریں گے ہی. اسی کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز یہ کہ ہمارے یہاں جو دائرہ کار ہے, خطرے کے احکام ہیں, حجاب کے احکام ہیں, سیگریگیشن آف سیکسز, یہ جو احکام ہیں ظاہر ہے اس کی تفصیل کا بھی یہاں موقع نہیں. اس لیے تقوی اور عقیدہ, ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور جو تقوی ہے یہ ہمارے ہاں اصل میں بنیاد ہے کہ اس میں ہم بنیادی طور پر ایمان کو, اللہ اور رسول سے محبت اور آخرت کے ایمان کو بنیاد بناتے ہیں. یہ معاشرہ ہے, یہ روحانی معاشرہ ہے جس کی بنیاد پر ایک مادی معاشرہ. ہمارے ہاں اور دیگر معاشروں میں جو فرق ہے, چاہے وہ کسی کا بھی معاشرہ ہو, ہمارے یہاں معاشرہ یہ ہے کہ ہم تقوی کو, روحانیت کو اور ان تمام عقیدے کی چیزوں کو یہ بنیاد بناتے ہیں. جب وہ پہلو نمایاں ہو جاتا ہے, جب وہ پہلو ابھر جاتا ہے اور جب وہ صورتحال بہت زیادہ اپنا کام کر جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر, جب بنیادی طور پر جو فاؤنڈیشن ہے, جو عمارت ہے, اس پر مضبوط ہوتی ہے, اس کے بعد جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں یا یہ کہ جو فزیکل اس سلسلے میں جو اسٹرکچر ہے یا جو میٹریسٹک اسٹرکچر ہے, اس پہلو میں جو ہے آپ اپنی ذمہ داریاں دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس پہلو کو آپ ختم کر دیں گے, اسٹاک ہوم سنڈروم کا ایک سنڈروم ہے, میں اس کی آپ کے سامنے کو ریفر کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ایک مرتبہ اسٹاک ہوم میں لوگوں نے ایک بینک کو لوٹا, اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں. اس کے بعد چونکہ عورتوں اور جو ہائی جیکر جو کڈنیپ کرنے والے تھے, جو کڈنیپر تھے, تو
عورتوں اور جو عورتیں تھیں اور جو کڈنیپر تھے تو ان لوگوں میں محبت ہو گئی. اسی زمانے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بینک سے جب وہ ختم ہوا، جب انہوں نے جو بندھک بنایا تھا جن لوگوں کو، جب ختم ہوا تو اس کے بعد ان میں شادیاں ہوئی یہاں پر، اس لیے کہ وہ سیگریگیشن کے بعد انہوں نے اسی پہلو سے جو ہے ان کو یہ موقع مل گیا اور اس میں انہوں نے ان کے افیئرس کر گئے. تو یہ کیا پہلو ہے اس سے یعنی کہ یہ جو صورتحال ہے، جو سیگریگیشن کا پہلو جب ختم ہو جاتا ہے تو یہ خرابیاں اور یہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سلسلے میں جو اور پہلو ہیں، آزاد نسواں کی تحریک ہے، مساوات مرد و زن ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہی نہیں کہ صرف خاندان کی یہ وہ دو عناصر، بلکہ قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے رہنا چاہیے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اے لوگوں لا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو. اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خیال رکھو کس کا، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم قریبوں کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا اور غلاموں کا. اور پھر الفاظ استعمال کیے ہیں بجار الجنوب، اس پڑوسی کا جو تمہارا اجنبی پڑوسی ہے. ایک تو یہ کہ پڑوسی بجار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو کہ تمہارا قریب ہو، ایک تو وہ پہلو ہے. اور کہا بجار الجنوب، وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، جس کا تمہارا کوئی تعلق نہیں. اجنبی ہوں گے اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے، کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس پہلو کو بھی اگر آپ واقعی اگر وہ پہلو رہتا ہو اور جو آپ کے ہاں مسلم سوسائٹی سے اگر ان کے ہاں کوئی تاثر پیدا ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمان جس طرح سے ملتے ہیں یا خواتین جس طرح سے ملتی ہیں یا جو ان کی معاشرتی آپس میں اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ان سے اگر محبت ہو جائے تو وہ تو ظاہر بھوکے ہوتے ہیں اور پیاسے ہوتے ہیں. پھر یہی نہیں بجار، اور پھر یہی نہیں کہا گیا کہ بجار جنوب، پھر یہ بھی کہا گیا کہ والصاحب بالجنب، وہ ساتھی جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں پہلو جو خاص طور سے نمایاں ہے وہ سفر کا پہلو ہے، عارضی پہلو، عارضی دوست، عارضی ہم نشین. کیونکہ خاص طور سے سفر کا جو مرحلہ ہوتا ہے، راستے کی جو ناہمواریاں ہوتی ہیں، اس میں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں جو انسان ایک دوسرے سے یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے آرام کے لیے ایک دوسرے کو جو پریشان کرتا ہے، اس میں اگر سفر میں انسان اگر ایک دوسرے کا خیال کرے، اور وہ جو حدیث جو اس سلسلے میں آتی ہے کہ تم نے سفر کیا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ سفر ایک پریکٹیکل طور پہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر انسان جو ہے پرکھا جاتا ہے. اور سب لوگ جانتے ہیں، خود ہمارے معاشرے میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جب ہم سفر میں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں جو ہم امبیلنس دیکھتے ہیں اور جس طرح سے ان کی زندگی ہوتی ہے اور اس میں جو ان کے اندر ہم جو ایک طرح کی سیلفشنس دیکھتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کیا ہے. وہ ایک بہت ہی ایکسٹریم ایک مثال دے کر کے اس کو ابھارا گیا ہے. تو آپ دیکھیے خاندان میں ہماری یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جب خاندان کے بعد جب سماج کی بات آئے گی تو یہ تمام پہلو ہیں کہ مطلب کہ وہ پڑوسی جو تمہارا قریبی ہو. اس سے پہلے پورا بتا دیا گیا کہ تم اپنے جو ہے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، مسکین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پہلو کو ابھارا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک پہلو اور ہے، دیکھیے آپ کہ سروگیٹ مدر یعنی کہ کو جو کرائے پہ لے جا رہا ہے، یہ وہ پہلو ہے جس سے فیملی سسٹم پورا کا پورا تباہ ہو جائے. ایک مرتبہ میں غور کر رہا تھا کہ وہ جو حدیث قدسی جو کہا جاتا ہے، جس میں حضرت جبریل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ تفصیل پوری آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے. اس سے پہلے قیامت کے سلسلے میں جب گفتگو ہو رہی ہے تو جہاں اور نشانیاں بتائیں تو اس میں ایک جو نشانی بتائی ہے وہ یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ عورت اپنی مالکن کو جنے، اپنے مالک کو جنے. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اور اگر کوئی اس سلسلے میں اس کی تائید کر سکے یا کسی اور اس کالم نے یہ بات کہی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ شاید یہ سروگیٹ مدر کے پہلو کو ابھارا جا رہا ہے. کیونکہ اسپرم لے کر کے اور ایگ لے کر کے اس کو باقاعدہ فرٹیلائز اگر دوسرے کی کوکھ میں کیا جائے گا تو اس طرح سے تو گویا کہ یہی ہو گیا جیسے کرائے پر
آپ باندیا رکھتے تھے یا یہ کہ آج آپ نوکر چاکر رکھتے ہیں، اسی طرح سے آج جس طرح سے بیبی سیٹنگ کا رواج ہے اور لوگ خاندان کے جو بچے ہیں وہ کہیں اور پلتے ہیں، ایسے ہی بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی اور یہ جو ہے خاندان کی وہ حیثیت ہو جائے گی. تو یہ پہلو بھی ہمارا نمایاں کرنے کا ہے. اور خود اسی لیے دیکھیے کہ ہمارے یہ نہیں بلکہ رضاعت یعنی کہ رضائی ماں اور رضائی رشتوں کو بھی جو ہے حرام قرار دیا گیا، اس کو باقاعدہ وہ حیثیت دے دی گئی جو حیثیت محرم رشتہ داروں کو بھی ہے. تو وہاں تک خاندان کو کسی کا جو اٹیچمنٹ اس کے بعد ہو جاتا ہے، بایولوجیکل اٹیچمنٹ کیونکہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اس سے استفادہ کرتا ہے، تو وہ پہلو بھی ابھار کے پیش کیا گیا ہے. آج کی جو صورتحال ہے اور خاص طور سے جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس میں جس طرح سے موبائل کے ذریعے بچے اب خاندان کی وہ قدریں نہ رہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب خاندان ہوتا تھا دادیاں ہوتی تھیں، مائیں ہوتی تھیں، بوڑھے ہوتے تھے تو وہ سمجھاتے تھے. آج انفارمیشن کا یہ زمانہ ہے کہ بچے اپنے اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں. ان کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو سنڈریلا ان کے لیے ایک آئیڈیل ہوتی ہے. اسی طرح سے اور اسی طرح کے کارٹون کے سامنے آئیڈیل ہوتے ہیں. سنڈریلا جو کہ گھر کو چھوڑ کر نکلتی ہے، سوتیلی ماں کا وہاں جہاں تذکرہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اس کا لباس ہوتا ہے، اس کی جو بود و باش ہوتی ہے، تو ان کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے. اور جبکہ ہمارے معاشرے میں جب ہم نے بچپن میں عبدالقادر جیلانی کی داستانیں پڑھی تھیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو وہ قدریں ہمارے سامنے تھیں. آج تو آئیڈیل ہمارے سامنے یہ ہے، یہ لباس ہے، سنڈریلا کا لباس ہے. یہی کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو اور دوسرے کارٹون اسپائڈر وغیرہ کے جو کارٹون ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میریکل ہے کو انجام دینا یہ سب کچھ چیز ہے، اور اس میں جو پوری سوسائٹی کی جو خرابیاں ہیں وہ تو جو لوگ دیکھتے ہوں گے وہ اس کا اندازہ ہوگا. تو اس لیے ادر ریلیشنز میں یہ پہلو بھی ہے کہ پہلے خاندان کے باہر بھی جو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ ٹوک دیا کرتے تھے. خاندان جب ایک جگہ رہتا ہے نا، آج بھی ہندوستان کے اندر یہ بڑی اچھی صورتحال ہے کہ لوگوں کے اندر قدریں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے لوگ گھبراتے ہیں جہاں معاشرتی سسٹم بڑھے. اسی لیے کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا ہی نہیں، ہم کو تو اب کوئی ٹوکتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. تو صورتحال جو ہے یہ اس سے بدلتی جا رہی ہے. تو بچوں کے سلسلے میں ایک بات بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجیے، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ بچوں کے سلسلے میں ایک بات جان لیجیے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو تربیت ہے تو اس میں بنیادی، بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو اس میں آپ دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو بنیادی طور پر ناچاقی اور نااتفاقی ہوتی ہے تو اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ وہ دونوں ایک دوسرے کو دبانا چاہتے ہیں، اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی برتری دکھانا چاہتے ہیں، اور دونوں کی دلچسپیاں الگ ہوتی ہیں، مزاج الگ ہوتے ہیں. کوئی کسی جگہ سے آیا ہے، کوئی کسی جگہ سے آیا ہے، اور چونکہ اب دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے تو اب اس میں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں باقاعدہ سملرٹیز پیدا کرنی ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو دن کے 3 حصے کیے تھے تو ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے تھا، اور باقاعدہ وہ اس کی باقاعدہ تربیت کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی بیویوں کی تربیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ خاندان کے جو اور رشتے آپ کے ہوتے تھے، نواسے ہوتے تھے، نواسیاں ہوتی تھیں، ان سے آپ کی محبت اور ان سے وہ تمام تعلق وہ رکھتے تھے. اسی لیے کہ اس پہ خاص ایک توجہ تھی، اور یہ توجہ آج کی جو دنیا ہے اس میں جو خاص طور سے ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اس کو آدمی بیلنس کر سکتا ہے. ظاہر یہ تو ہے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ اب ہم اس سے الگ ہو چکے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو آئیڈیل چیز وہ پیش کرنی ہوگی. مثال کے طور پر آئیڈیل چیز تو یہ ہے نا کہ اگر صرف مردوں ہی کو جاب مل جائے دنیا کے اندر تو وہ کافی ہو جائیں گے معاشی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے. سب کو جاب نہیں ملتی، معاشرے میں ہر کسی کو نہیں ملتی، تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر بچوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہو، اس میں اس کی اسٹیجز ہوتی ہیں. 14 ایئر سے لے کر 21 ایئرس کی جو ایج ہوتی ہے یہ اینٹی ایج کہلاتی ہے. اس میں بچوں کے اندر ریبیلین ٹینڈنسی نمایاں ہوتی ہے، وہ باغی ہوتا ہے، اس کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، اور وہ پیدا ہو جاتا ہے. بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ وہ
شعور کم ہوتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور جس چیز کو آپ کہیں گے اس سے جو ہے وہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پہ کوئی چیز امپوز کی جا رہی ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ شعوری طور پر یہ جو ایج ہوتی ہے، اور خاص طور سے یہی وہ ایج ہوتی ہے جو بننے کی ہوتی ہے، اور مغرب میں اسی ایج سے میں بچے جو ہیں نکل جاتے ہیں، وہ خرابیاں پیدا ہوئی. تو اس میں جو یہ جو اینٹی ایج ہوتی ہے، ایج میں بچوں کی تربیت کی خاص ضرورت ہے. اور یہ بات لے کے چلنی ہے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے جس طرح گزر جائے گا، اس میں بڑی حکمت کے ساتھ، بہت ہی پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ، اور بڑی دانشمندی کے ساتھ، اور بہت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اسی لیے اس میں خاص پہلو یہ بھی رہے کہ اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، چاہے وہ بچپن کا پہلو ہو، لڑکپن کا پہلو ہو، عنفوان شباب کا پہلو ہو، جو 3 اسٹیجز ہیں یہ ماں باپ کے ساتھ گزرتے ہیں. تو اس میں یہ پہلو رہے کہ ان کے اس پہلو کو آپ سامنے رکھیں کہ ان کے اندر یہ جو بغاوت کا پہلو ہے، اور ان کے اندر جو خواہشوں کا پہلو ہے، ان کی ہر خواہش پوری نہیں کریں. اگر ان کے اندر مایوسی ہوگی، اگر ان کے اندر غم ہوگا، تو یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ معاشرے کی جو آئندہ ناہمواریاں ہیں، اور معاشرے میں جو چیلنجز ہیں اور جو آنے والے ہیں چیلنجز، ظاہر ہے ان چیلنجز کو انسان کو مقابلہ کرنا ہے. اور تمام دنیا کے اندر یہ دستور رہا ہے کہ چیلنجز ہوئے ہیں، مقابلہ انسانوں کا کیا ہے. نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اگر پریویلیج فیملی ہے اور خوشحال گھرانہ ہے تو وہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کرتا ہے. اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ اسے وہی چیزیں چاہیے، بلکہ جب چیزوں کو آئیڈیلائز کرتا اور اچھی طرح چاہیے اور اس سے اچھی چاہیے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کے بن جاؤں. تو یہ پہلو آپ کے سامنے رہے اور یہ سب کے سامنے رہنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم متبادل قدریں پیدا کریں، اور متبادل طرز رہائش ہمارا ہو، اور اس متبادل طرز رہائش میں بچوں کے اندر ہر چیز اس کی پوری نہیں ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آج کا جو معاشرہ ہے اگر ایک چیز مانتا ہے تو 4 چیزیں جو انسان دے دیتا ہے اس کی خواہشیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر ایک طرح سے یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں ہمیشہ ملنی چاہیے، کیونکہ اب تو اس کے پاس ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ تو ارننگ ممبر بن جاتا ہے. تو جو خوشحالی، جو فارغ البادی، جو اطمینان اور جو سکون اور جو طمانینت اور جو سیٹسفیکشن اس کے سامنے تھا، وہ اب اس کے سامنے عجیب و غریب مرحلہ وہ ہوتا ہے. اور آج جو دنیا جس طرح جا رہی ہے اور جس طرح سے خاص طور سے معاشی ناہمواری پیدا ہوئی ہے، اس میں تو چیلنجز بہت زیادہ آنے والے. تو یہ پہلو بھی سامنے رہے اور اس کے ساتھ اور متبادل پہلو بھی آپ کے سامنے رہے. اسی لیے جب ہم آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے تو اس میں آخری پہلو میں آپ کے سامنے اور نمایاں کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک تقوی کا پہلو جو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا، اس سامنے ایک بڑا تقوی کا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو فیملی ہے، ہمارا جو خاندان ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس میں ہمارا رشتہ صرف دنیا ہی سے تعلق ہے، بلکہ دنیا کے بعد بھی. اسی لیے وہ جو دعا سکھائی گئی ہے خود قرآن کریم میں ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، میری بخشش کر اور میرے والدین کی بخشش کر. بلکہ الفاظ دیکھیے دوسری جگہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بار الہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اب بتائیے، یہ رب مغفرت کی دعا کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ آپ کسی مذہب میں نہیں دیکھیں گے، کسی بھی مذہبی قدر میں اگر خاندان پہ گفتگو ہوگی تو مرنے کے بعد کیا ذمہ داری ہوتی ہے خاندان کی اور بچوں کی، ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے اس پر، یعنی باقاعدہ. اور دعا ہی نہیں کرے بلکہ یہ جو الفاظ آتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو یعنی کہ انسان زندگی میں اگر باپ یا والدین یا کوئی بھی مرنے والا اس کی وہ تیمارداری نہیں کر سکتا، وہ سکون نہیں پہنچا سکتا تھا، اور اس کے مرض کو وہ ختم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انسان کا فزیکل جو پہلو ہے اس میں انسان کو ظاہر ہے وہ دوا اس کے لیے کارگر ہو یا نہ ہو، اس کی تیمارداری کارگر ہو یا نہ ہو، اس کی عیادت، اس کی خدمت مؤثر ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ باقاعدہ دعا پہنچتی ہے اور پوری طرح سے پہنچتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. تو اسی لیے ایک پہلو جو ہے یہ نمایاں کرنے کا ہے. آخر میں وہ آپ کے سامنے میں ایک پہلو اور ابھار دوں اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آج جو ہے ہمارے معاشرے کو جو خاص طور سے جو موجودہ یہ کہ سماج ہے، چاہے وہ سماج مغرب کا سماج ہو، چاہے جس طرح سے مسلم معاشرے کو جس طرح سے متون کیا جا رہا ہے، اسکینڈینائز کیا جا رہا ہے، کلنکت کیا جا رہا ہے، اگر آپ اسے ہندی میں دیکھیں اس کی جو شبیہ
छवि बिगाड़ी जा रही है। तो उसमें आप खास देखिए कि हिंदुस्तान में ये जो 3 तलाकों का और इसी तरह से और दूसरे जो मराहिल पेश आए, उसमें जिस तरह से मुस्लिम माशरे में हमारी इस तरह की खवातीन को उभारा गया, लेकिन ये जाहिर है मुस्लिम माशरा समझ गया है कि ये किस तरह की औरतें हैं, और ख़ुद हिंदू माशरा भी और हिंदुस्तानी माशरा भी ये समझ रहा है कि जिस तरह की औरतें मुसलमानों में आगे बढ़ रही हैं, और वो देख रहे हैं उनके यहाँ खुद जिस तरह से तलाक को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कि उसके जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो शाहबानो केस को जो ये स्कैंडलाइज करते हैं, शाहबानो केस के ज़माने में वो मुझे पूरा दौर मेरे सामने गुजरा है, और वो अच्छी तरह से हमें मालूम है कि शाहबानो के सिलसिले में जो मूवमेंट चली थी, उस मूवमेंट में जब मुसलमानों ने अपने फैमिली और आइनी निज़ाम को और अपने ख़ानदानी निज़ाम को जब हिंदुस्तान के सामने पेश किया था, और जब उनके सामने वो पहलू उभर के सामने आया था, तो उससे मुस्लिम माशरे की सुपीरियरिटी वाज़ेह हुई थी। यही बात नहीं, बल्कि अली मियाँ ने बाकायदा अपनी याददाश्तों में लिखा है कि उनकी राजीव गांधी से मुलाकातें होती थी, और चूँकि वो बिल वापस लिया गया था, तो उसमें बाकायदा राजीव गांधी ने, अली मियाँ ने ये कोटेशन लिखा है कि राजीव गांधी ने बाकायदा अली मियाँ से इसका इतराफ़ किया था कि आपका माशरा, आपकी सोसाइटी, आपके क़वानीन वाकई बहुत ही मुतवाज़िन हैं, और आपके यहाँ जो औरत को मकाम हासिल है वो किसी को हासिल। और हमेशा से ये पहलू रहा था कि इस्लाम ने जो औरत को इज़्ज़त दी, इस्लाम ने औरत को जो आज़ादी दी, जो हुर्रियत दी, जो उसका हक़ दिया, मसावत का लफ्ज़ तो ये एक तरह से मसनूई, मसावत कोई चीज़ नहीं होती है, असल चीज़ होती है इंसाफ़ और अदल, ये बुनियादी चीज़ होती है। तो उसका इतराफ़ किया गया था, और उस वक़्त हमारा माशरा आइडियलाइज़ हुआ था, लोगों के लिए मॉडल बना था, लोगों के लिए एक नमूना बना था। आज उसको जिस तरह से हमारे उसमें खराबी हमारी इंटरनल है, जब हमें महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ इन चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, तो हमारी ये फुक़हा की ज़िम्मेदारी है, हमारे मुस्लिम पसंदीदा की ज़िम्मेदारी है, हमारे यहाँ के इस तरह के आलबुर्दा लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें कि हमारे यहाँ क्या इम्बैलेंसेस है, क्या आदमी तवाज़ुन है, क्या इंतहाएँ हैं, कि इस तरह की सूरत हाल पेश हो रही है, और जाहिल आदमी और नवाकिफ़ आदमी ख़ानदान किस तरह से शैटर हो रहे हैं। यकीनन एक आदमी 3 तलाक़ें दे, और वो हज़रत उमर के वाक़े को नहीं एक तरह से पेश करते हैं, उसको बाकायदा शरीयत बना देते हैं कि ये हमेशा के लिए हो गई, जबकि शिया क़वानीन हैं, अहले हदीस क़वानीन हैं, उसमें बाकायदा हमारे यहाँ गुंजाइश है, तो गुंजाइश के बीच से निकलते। यही नहीं होता, बल्कि जब शाहबानो का केस हुआ था, उसमें ये उभर के बाकायदा मुस्लिम माशरे में ये बात उभर के सामने आई थी कि हमारे यहाँ जो आदमी तवाज़ुन होगा, हमारे यहाँ जो खराबियत आई है, हमारे यहाँ जो बहुत से पहलू ऐसे हैं जिसकी वजह से माशरे के अंदर ये खराबियाँ पैदा होती हैं, तो इसको हम सही करेंगे, और हम जो है पंचायतें कायम करेंगे, शरई पंचायतें हम कायम करेंगे। तो यानी कि उस वक्त उसके बाद जो है उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस वजह से ये जो है अल्लाह ताला ने हम पर ये आजमाइश दी, और इसकी वजह से हम काफ़ी बदनाम हुए। तो ये पहलू भी हमारे सामने रहना चाहिए। और आखिर में ये बात कहूँ कि हमारा माशरा, उसमें माँ की जो कदर है, कि उसके नीचे जो जन्नत है, और उसके बारे में जो पहलू उभार के आता है कि मेरी आँखों ने जो है जिस तरह से जो है जो सूरत हाल है कि यानी एक मुद्दत से नहीं मेरी माँ नहीं, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, ए ताबिश मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है इसलिए कि मैं जब तक घर न पहुँचूँ मेरी माँ सजदे में रहती है। तो हमारा माशरा इस तरह का माशरा है जहाँ पर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत, कहा कि तेरी माँ, फिर कहा कौन हक़दार, कहा कि तेरी माँ, फिर तीसरी बार कहा कि कौन हक़दार, कहा कि तेरी माँ, चौथी बार कहा कि तेरा बाप। तो हमारी सोसाइटी ये सोसाइटी है, हमारी कदरें ये कदरें हैं, हमारा माशरा ऐसा मिसाली माशरा है। हम अल्लाह ताला के सामने और आप यानी कि बाकायदा ये अहद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस माशरे की जो खराबियाँ इस वक्त दर आई हैं, इसको दूर करने की, और इसका जो फितरी निज़ाम है उसको तक़वीयत पहुँचाने की फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।